बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने दफ़ा 144 के नफाज को ख़त्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दफ़ा 144 के नफाज के ख़ात्मे का फ़ैसला जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब की निगरां हुकूमत की जानिब से लाहौर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर ने लाहौर हाई कोर्ट में इस फ़ैसले को चैलेंज किया था और पंजाब की निगरां हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन आज वापस ले लिया। एक ऐसे वक्त में और ऐसे हालात में जब गुज़िश्ता रोज़ से आज तक और कई रोज़ तक शायद लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और उसमें मुबैना तौर पर एक पीटीआई के कारकुन की हलाकत हुई पुलिस तशद्दुद से, और एक अल्लाह लोग दीवाने मजजूब अल्लाह वाले कारकुन की वीडियोज़ और तस्वीर गुज़िश्ता शब से सोशल मीडिया पर हर तरफ फैली हुई हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हवाले से इंतहाई घटिया, गलीज़ और गैर इंसानी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। बाज़ लोग सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने पीटीआई के कारकुनों की पिटाई की। बाज़ लोग इसको ड्रामा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से भी एक वीडियो रिलीज़ की गई इस जहाँ भाग होने वाले पीटीआई के कारकुन की गिरफ़्तारी के हवाले से। इसके अलावा काले डाले में इस कारकुन को हस्पताल पहुँचाया गया, उसकी वीडियो और तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं। बाज़ सीरियस और हकीकत पसंद लोग इस वाक़े पर इंतहाई दिल बर्दाश्ता भी हैं और अफसरदा भी हैं। सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। सियासी कारकुन चाहे किसी भी सियासी जमात का हो, पीटीआई का, पीएमएलएन का, जेयूआई का, पीपल्स पार्टी का या किसी भी सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू उतनी ही अहम है जितनी कि उस सियासी जमात या उस सियासी ग्रोह के किसी भी कारकुन की। आज मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान जो बहुत सी बातें की, उनमें एक ये बात भी की कि नौजवानों को और सियासी कारकुनों को पॉलिटिकल फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बीबी आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम सियासी जमातें सियासी कारकुनों को अपनी सियासी भट्टियों का ईंधन और फ्यूल समझती हैं। सियासी कारकुन जलते हैं, अपनी जानें देते हैं, अपना खून जलाते हैं, जिनसे इन बड़ी बड़ी सियासी जमातों और सियासी शख्सियात की भट्टियाँ, सियासी भट्टियाँ जलती हैं। इंतहाई दुख और अफसोस होता है जब भी किसी भी जमात के साथ ज़्यादती की जाए। इस हवाले से पीटीआई के कारकुन की हलाकत के हवाले से पंजाब में एक 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जो गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात की तहकीकात भी करेगी और इस पीटीआई के कारकुन की हलाकत की वजूहात भी सामने लाएगी। इस हवाले से खासा इबाहम है सोशल मीडिया पर और कोई वाज़े तस्वीर और कोई वाज़े वजूहात दिखाई नहीं दे रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के हमरा सलाह मशवरों में मसरूफ़ हैं ज़मान पार्क लाहौर में, जबकि उनके कारकुनान भी मौजूद हैं। अमरीकी हुकूमत ने भी पीटीआई के कारकुन की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है और यकीनन ये अफसोसनाक वाक़या है और इसकी हकीकत, इसकी तफसील, इसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए ताकि ऐसे वाक़े दोबारा ना हो सकें। बताया जा रहा है कि पुलिस के भी कई जवान ज़ख्मी हुए हैं, जो कि ऐसे वाक़यात में और ऐसे हालात में होता है। पुलिस के जवान भी तशद्दुद का निशाना बनते हैं। मनाओ
جشن سجاؤ تمغے اپنی کشادہ چھاتیوں پر کہ تم نے، مناؤ جشن سجاؤ تمغے اپنی کشادہ چھاتیوں پر کہ تم نے معصوم جاں کو شہید کر کے شہر جاں فتح کر لیا ہے۔ اتنا ہی کہنا میرے خیال میں کافی ہوگا۔ اس معاملے کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں جی، اور ذکر کرتے ہیں سندھ کی صوبائی کابینہ کا۔ سندھ کابینہ نے کچے کے علاقے میں ڈاکیوں کے خلاف آپریشن کا بالآخر فیصلہ کر لیا ہے۔ فوجی طرز کی ملٹری گریڈ کا اسلحہ خریدنے کے لیے 2.7 بلین روپے جاری کیے گئے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کابینہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی پولیس مشترکہ طور پر کرے گی، جبکہ ان کے ہمراہ رینجرز اور پاک فوج بھی ہوگی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج سندھ کابینہ کی جانب سے۔ کچے کے علاقے میں دریائے سندھ کے اطراف متعدد مرتبہ آپریشن ہو چکے ہیں اور ڈاکوؤں کے خلاف اور ان کی کمی گاہوں کے خلاف، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ وہاں سے سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مرتبہ اس آپریشن کے کیا اثرات اور کیا نتائج نکلیں گے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جی آج عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ عمران خان نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، اور عمران خان کے اس ہائی کورٹ کے میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے پر فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور پیمرا کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنا نوٹیفیکیشن معطل کر دے۔ اس کے علاوہ جی پیمرا سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے، پیمرا سے تعلق رکھنے والے ہی، کہ پیمرا نے ملک میں ججز کے کانڈکٹ سے متعلق خبروں اور تجزیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ نیوز چینلز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کے متعلق مواد نشر کرنے پر پابندی ہوگی۔ اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس اور قانون کی بات ہو رہی ہے تو ممتاز قانون دان اور بزرگ سیاستدان چودھری اعتزاز احسن نے آج میڈیا ٹاک کی، اور میڈیا ٹاک میں جہاں انہوں نے آئینی، قانونی اور سیاسی معاملات پر گفتگو کی، وہیں ان کا خصوصی ہدف تنقید تھیں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز۔ مریم بی بی کہتی ہیں فرائی پان سے وہ کپڑے استری کرتی رہی ہیں جب انہیں پابند ثلاثہ رکھا گیا، اور پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے بیانیہ ملتا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں پر یقین رکھتی ہے۔ یہ مریم بی بی نے کہا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ پرتشدد۔ میں تو نہیں، فرائی پان والا نہیں، فرائی پین تو کہتے ہیں نا، اس سے کپڑے استری، وہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کو یقیناً ادھر اذیتیں پہنچائی گئی ہوں گی۔ میں کوئی اس کی اس میں تردید کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے جیل کاٹی ہے، بہادری سے کاٹی ہے۔ وہ اکیلی آئی رہی ہے یہاں، اس کے بھائی بھاگے رہے ہیں، بھگوڑے رہے ہیں، اور وہ بہن اور بیٹی آ کے یہاں، آج اس کے جلسوں میں وہ جان نہیں ہے، پر لندن جانے یاترا سے جانے سے پہلے اس کے جلسوں میں بڑی جان تھی، اور جان اس نے ڈالی اس لیے تھی کہ وہ ہمت کر کے آئی تھی، نظر آ رہا تھا۔ پر اب اس کا بیانیہ غلط ہو گیا۔ اب اس کا بیانیہ جو ہے وہ الیکشن نہ ہو پہلے نواز شریف کو بری کیا جائے سارے الزامات سے، یہ ڈکٹیٹ کر کے وہ کہہ رہی ہیں، پھر ایک سیاستدان کو سزا دی جائے اور اس کو اندر کیا جائے۔ اب یہ تو عدالتوں کے کام ہے، یہ مریم بی بی نے اور میں نے نہیں فیصلہ کرنا، یہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کو اپنا تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور اس میں جو اور اسی لیے ان کا اب بیانیہ وہ نہیں رہا، اب وہ ان کے کراؤڈ وہ نہیں ہے، اتنے بندے نہیں آتے، ان میں جوش ولولہ نہیں ہوتا جو پہلے تھا۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہے۔ سر آپ قانون دان ہیں۔ جی چودھری اعتزاز احسن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار المعروف ڈار انکل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ آئندہ چند روز میں ہو جائے گا، اس کا امکان ہے۔ کوئی نویں گل نہیں کی تھی اسحاق ڈار صاحب نے، آئی ایم ایف کو مطمئن کر دیا گیا ہے، ہوں بھی مطمئن نہ ہوئے، آئی ایم ایف اسندہ پوٹا بھی کھا گیا ہے،
علی ڈار کا پلازا یا علی ڈار کا ٹاور شاید فروخت ہو جائے تو اس سے بھی آئی ایم ایف کو مطمئن کیا جا سکتا ہے. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ایسا کہنا تھا ڈار انکل کا. آگے بڑھتے ہیں جی اور ذکر کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں مستقبل. پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں شدید گروپ بندی اور دھڑے بندی کا شکار ہے. اس حوالے سے متعدد خبریں میڈیا پر آ چکی ہیں، ہم بھی اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر امیر مقام اور جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی کے خلاف محاذ آرائی تیز ہو رہی ہے، اور اس محاذ آرائی کا آغاز کیا گزشتہ دنوں سابق گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ سردار مہتاب احمد خان نے اپنی پریس ٹاک میں، ٹھیک اس وقت جب محترمہ مریم نواز کا دورہ ایبٹ آباد متوقع تھا، پلان ہو چکا تھا. اس وقت سردار مہتاب احمد خان نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اپنے دل کے چھالے اچھی طرح پھوڑے. پارٹی کے قائدین پر، وفاقی کابینہ پر، پارٹی مسلم لیگ نون کی صوبائی تنظیم پر شدید الزامات عائد کیے. اس کے بعد سردار مہتاب احمد خان نے چند روز قبل ہری پور میں بھی ناراض کارکنان کے ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. اس کے علاوہ ان کے ہمراہ ان کے وزارت اعلیٰ کے دور کے وزیر عبدالسبحان خان اور دیگر چند شخصیات بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں. اور اب اس حوالے سے ایک نئی خبر آئی ہے اور ایک نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق گورنر، سابق سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا بھی جلد اپنی رہائش گاہ پر ناراض کارکنان کا ایک اجلاس پشاور میں طلب کرنے والے ہیں، جس سے نہ صرف سردار مہتاب احمد خان بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے دیگر ناراض مسلم لیگی رہنما بھی خطاب کریں گے. اقبال ظفر جھگڑا ایک خیبر پختونخوا کی سیاست میں بڑا اور معتبر نام ہے. ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ، ان کے خاندانی تعلقات تمام سیاسی جماعتوں میں ہیں. جھگڑا خاندان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد سول سروسز، جوڈیشری، آرمڈ فورسز میں موجود ہے. ایک پڑھا لکھا، مہذب اور انتہائی سیاسی پرانا سیاسی گھرانہ ہے اقبال ظفر جھگڑا کا. اور اقبال ظفر جھگڑا کے مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے سے سیاسی مبصرین کے مطابق خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو شدید نقصان پہنچے گا اور خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی بنیادیں ہل جائیں گی. اقبال ظفر جھگڑا کے مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت کے خلاف آغاز جنگ سے اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ایبٹ آباد ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ہاکی کے عظیم کھلاڑی سابق اولمپئن لالا فضل الرحمان 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. 1968 میں میکسیکو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی. سابق اولمپئن لالا فضل الرحمان جہان فانی سے کوچ کر گئے، جن کی نماز جنازہ آج ایبٹ آباد میں ادا کر دی گئی. لالا فضل الرحمان سمیت تمام مرحومین کی اللہ تعالی مغفرت اور بخشش فرمائیں. آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی. ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں بشرط زندگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.